अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक टीवी पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज पेशावर में पेश आए इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से। मुल्क दुश्मनों की जानिब से बुज़दिलाना वार किया गया है। मदरसे के मासूम बच्चों को टारगेट किया गया है और इस बुज़दिलाना हमले में 6 बच्चों समेत 8 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि 95 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में जख्मी हो गए हैं। इससे पहले कोयटा में भी इस तरह का वाक़या देखने में सामने आया और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि नेक्टा की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो कोयटा और दीगर इलाकों में हो सकते हैं। तो फिर क्या कहीं कोताही बरती गई है जिससे मुल्क दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अब क्या सिक्योरिटी इदारों को मज़ीद अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी? इसके साथ साथ नाजरीन, जब से हमने देखा कि पीडीएम की तहरीक का आगाज हुआ है, मुल्की सियासी दर्जे हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, जिससे सियासी तलखी भी बढ़ रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, धुआंधार खिताब किया और क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तलखी, ये बयानबाजी अब खत्म कैसे होगी, क्योंकि मुल्क पहले ही अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का शिकार है और ऐसे में ऑपोजिशन और हुकूमत की जो बयानबाजी है ये क्या मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा सकती है? यही वो मौजूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे है सीनियर तर्जियाकार जनाब इरशाद आरिफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से सबसे पहले मैं इरशाद आरिफ साहब के पास जाऊंगी। सर, सबसे पहले बात करते हैं आज पेशावर में ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में हमने देखा कि बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, जिसकी दुनिया भी मोतरिफ है। अब ये जो इक्का दुक्का वाकयात देखने में सामने आ रहे हैं, आप समझते हैं कि जिस तरह से NDS और RA की जानिब से खुल्लम खुल्ला एक कुछ दिन पहले धमकी भी दी गई, बलोचिस्तान में कुलभूषण यादव की शक्ल में हमारी सिक्योरिटी इदारों को सबूत भी मिले हैं, तो ये सब इसी की एक कड़ी है। देखिए, हमारा कौमी मिजाज है ये, और उसमें जाहिर बात है जो इदारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जब हम एक खतरा दरपेश होता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हम इंतजामात करते हैं, लेकिन जो ही खतरे की शिद्दत कम होती है, यानी खतरा खत्म नहीं होता, शिद्दत कम होती है, तो हम बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, बेनियाज हो जाते हैं और हिफाजती इंतजामात को भी बिल्कुल तर्क कर देते हैं। ये कोरोना का मामला देख लें कि अवाम का जो नुक्ता नज़र है या अवाम का जो रवैया है, तर्ज अमल है, और जो इदारे हैं उनका हाल भी वही है। यही ये दहशतगर्दी के हवाले से हो रहा है। ठीक है, दहशतगर्दी कम हो गई थी, उसकी शिद्दत जो है उस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन दहशतगर्द हम टोटली ख़त्म नहीं कर सके। और फिर हमारे जो दुश्मन हैं, जो अज़ली दुश्मन हैं, वो इंडिया है और उसके जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर एलाइज हैं वो तो मौजूद हैं। तो इसलिए हमारे इदारों को अलर्ट भी रहना चाहिए और अवाम को भी अलर्ट रखना चाहिए, लेकिन ये काम हमने नहीं किया, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और पिछले कम अज़ कम 2-2.5 महीने से खैबर पख्तूनख्वा में जो नए इलाके मर्ज हुए हैं फाटा के, उनमें बलूचिस्तान में ये वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। और लेकिन ये किसी मदरसे पर या सिविलियन आबादी पर ये कई माह के बाद पहला हमला है जिसमें एक तालिबान को निशाना बनाया गया है। तो इसकी वजह से अब हमारी फौज को, हमारी एजेंसियों को, हमारे दूसरे जो इदारे हैं, पुलिस है, इंतजामिया है, वो अलर्ट भी होना पड़ेगा और नए सिरे से सोचना होगा कि ये जो नई लहर आई है उसके सद्देबाब के लिए हमें क्या करना है। क्या वो जो एक प्रोग्राम बना था उसके बाद जब वाक़या हुआ था पेशावर का, उसके बाद उस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा पाए हैं या वो रुकावट का शिकार है या वो बिल्कुल हमने सदखाने में डाल दिया है और हम ये समझ बैठे हैं कि हमने दहशतगर्दी का कलाकमा कर दिया है। तो ये हमारे सोचने की बात है हुकूमत की भी, लेकिन हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी, अवाम को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हुकूमत की
یا سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم مجموعی طور پر اجتماعی طور پر نہیں سوچیں گے، دشمن ہر ہماری سستی کا فائدہ اٹھائے گا، ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا، حالات کا فائدہ اٹھائے گا، موقع کا فائدہ اٹھائے گا، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. شام صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ابھی ارشاد عارف صاحب نے بھی بات کی کہ جب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم چوکنے ہوتے ہیں، جو ہی واقعات کم ہوتے ہیں تو پھر کوتاہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اے پی ایس کے واقعے کا بھی ذکر کیا گیا، نیشنل ایکشن پلان بنا. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوتاہی برتی گئی ہے اور اس طریقے سے عمل درآمد میں کہیں سست روی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ سونیا، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح ارشاد عارف صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے حملے میں جہاں تقریباً 200 لوگ بچے اور اساتذہ شہید کیے گئے تھے، اس کے بعد سے یہ بڑا سمبولک ہے کہ اب جس طرح بچوں کے مدرسے کو ٹارگٹ کیا گیا، مجھے لگتا ہے بڑا یہ جان بوجھ کے پرپسلی ڈیلیبریٹلی کیا گیا تاکہ یہ ریاست اور لوگ یہاں پہ پرووک ہوں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ثابت کرنا کہ جی آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی ونربلٹی ہر جگہ رہے گی، ہم جہاں بھی جائیں گے کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں 2009 کا جو سوات کا آپریشن بڑا کامیاب ہوا تھا، یعنی سکسیس سٹوری اتنی بڑی تھی کہ وہ آج ہم دیکھ لیں کہ آج بھی آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ڈیفنس یونیورسٹی میں یہ سکسیس سٹوری پڑھائی جاتی ہے کہ پاکستان نے کس طرح دہشت گردی پہ قابو پایا تھا. دیکھیں اب جس طریقے سے باوجود اس بات کے کہ امریکہ جیسا ملک 20 سال کے بعد خالی آج جا رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی پہ قابو پایا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، انپیرلل چیز ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب جس طرف شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ بھی کیا وجہ ہے کہ ہمارا کوآرڈینیشن بہتر نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم سلیکٹنس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جی جو تواتر کے ساتھ کہا جا رہا ہے جی نیشنل ایکشن پلان کے 22 پوائنٹ تھے غالباً، اس میں سے بہت ساری چیزیں کرنی والی تھی، سلیبس کرنا تھا آپ نے، مدارس کی ری آرگنائزیشن کرنی تھی، اور نہیں ہو پائی. دیکھیں نا اب میرا خیال ہے ہزاروں کے قریب، آج سے مجھے یاد ہے ایک دفعہ مشرف صاحب کے زمانے میں شاہ صاحب چودھری شجاعت صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک فگر دیا تھا کہ 10,000 ملک میں مدارس ہیں اور اس میں شاید 100-150 کے قریب انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہیں جہاں پہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے یا جہاں پہ مائنڈ سیٹ لوگوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، ان ادر ورڈ دہشت گردی کی تربیت. اب دیکھیں اب تو بہت سے حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اب معدوم ہو گئی ہے چیز، لیکن ابھی بھی لیکن نا دشمن کو جس طریقے سے یہاں سے کلا کما کیا گیا نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں، اور بلوچستان دیکھیں باقی 3 صوبوں سے بھی بڑا، اتنا بڑا علاقہ وہاں پہ، جس طریقے سے بارڈر لگتے ہیں اس کے جناب آپ دیکھ لیں، افغانستان بھی، ایران بھی، اور بہت سے حوالوں سے آپ دیکھتے ہیں اس کی اہمیت بھی بڑی ہے. اب تو آپ دیکھ لیں بار بار ایک چیز آ رہی ہے، سی پیک وہاں پہ مین ہدف ہے، گوادر مین ہدف ہے ان کا. تو یہ انف کرنے کی تو دشمن کوشش کرے گا، کرتا رہے گا. اب اہم سوال یہ ہے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ جی نیکٹا کی وارننگ ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز کی وارننگ ہو، پرائر پہلے بتا دیا جائے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا. ایک تو یہ کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید معذرت خان لے جائے کہ جی ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے. دوسرا دیکھیں کہ اب یہ اگر اس طرح کے واقعات سنیے تواتر کے ساتھ ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو آپ نے محنت کی، جو آپ نے سکسیس اچیو کی، وہ ساری کی ساری پانی پھر گیا اس پہ. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس واقعے کے بعد ڈیفینیٹلی سوچنے کی ضرورت ہے. جو میں لگ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ اس کے بعد پھر ارشاد صاحب وہ اسی طرح کے مدارس جو ہے نا ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ہاں، سافٹ ٹارگٹ بھی اور پھر سمبولک بھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے بچوں کو بھی ماریں گے، پھر آپ ریئیکٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے وقت آگے کہ اب ایک بڑی کوہرنٹ ایک پالیسی بننی چاہیے، کمپریہنسو اس پہ ایک ڈیٹیل صوبے اور مرکز بیٹھ کے. دیکھیں نا 18ویں ترمیم کے بعد اب بہت سے حوالے سے تو کہتے ہیں جی صوبے آزاد ہیں، مرکز بھی رو رہا ہوتا ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، سارے معاملات انہی کے ہاتھ میں. لیکن سیکیورٹی کے معاملے میں تو میرا خیال ہے ہم 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے نا وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. اس کے لیے ایک براڈر لیول پہ ایک کنسنسس صوبہ مرکز کے درمیان ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی پھر یہ ہوگا کہ ہم ان کو کس طریقے سے روکتے ہیں. آخری بات میرا خیال ہے آپ ضرور پوچھیے گا ارشاد صاحب نے بھی کہ اب جس طریقے سے افغانستان میں اینڈ گیم ہم دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے، امریکہ جا رہا ہے 3 نومبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب بہت سے حوالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ طالبان کے گروپ جو ہے نا زیادہ تر مرج ہو کے وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب وہ دیکھ لیں جس طریقے سے ناردرن الائنس سے پیچھے ہٹے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اشرف غنی صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، ہندوستان ان کی مدد کر رہا ہے. اس کام میں کس طریقے سے پاکستان میں یہ کام دہشت گردی انریسٹ پیدا کی جائے. اب دیکھنا ہے کہ اگر جیسا کہ لگ رہا ہے کہ طالبان کی حکومت آ جائے گی اور پاکستان بار بار کہتا ہے کہ جی وہاں پہ امن قائم ہوگا تو پاکستان میں امن قائم ہوگا. اس کو خراب کرنے کے لیے جو ڈیسپریشن ہم نظر آ رہی ہے ہمیں این ڈی ایس اور را کی، اس کو حکومت کیسے روکتی ہے اور ہمارے الائز اس کو کیسے روکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ارشاد عارف صاحب جس طرح سے بھی احتشام صاحب نے بھی بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی صورتحال کا جو سرحد پار کی سیکیورٹی صورتحال سے کافی گہرا تعلق ہے، افغانستان میں امن عمل کی کوئی حتمی صورت سامنے آنے تک ایسے
ایسے خطرات موجود ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت وہاں جو حکومت ہے اس کی کابل سے باہر کوئی رٹ نہیں ہے. اگر طالبان جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ کابل سے باہر ٹکنے نہیں دے رہے تو صرف طالبان ہی نہیں ہے, کوئی اور جو لوگ ہیں وہ بھی تو, جب طالبان کی بھی تو اپنی کوئی حکومت نہیں ہے, ظاہر ہے اس سرزمین کو کوئی بھی دوسرا ملک یا دوسرا فریق استعمال کر سکتا ہے. اس لیے کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ اس کے تعلقات انڈیا سے سب کو پتہ ہے, شمالی اتحاد کے تعلقات کا سب کو پتہ ہے, اور پھر ان کی جو رفت طالبان سے ہے تو طالبان کا اگر پاکستان کی طرف جھکاؤ ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات ہیں تو جو پاکستان کے مخالف ہوں گے وہ طالبان کے بھی مخالف ہوں گے اور وہ اشرف غنی کے دوست ہوں گے تو وہ اس سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اور تیسرا جو مسئلہ ہے, یہ جو سی پیک کا ایشو ہے, یہ ایک ایسا ایشو ہے جو صرف بھارت کے لیے سوہان روح نہیں ہے, بھارت کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی سرزمین کو امریکہ کی مرضی کے بغیر بھارت یا کوئی دوسرا ملک استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ طالبان کا تو معاملہ ہے کہ وہ تو لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن جو طالبان پر نظر رکھنے والی قوت ہے اور جو اپنے آپ کو سپر پاور بھی کہتی ہے وہ ایک ایسے اتحادی, جو پاکستان اس کا اتحادی ہے, جو فیسلیٹیٹر ہے طالبان سے تعلقات میں, اس کو اگر وہ عدم استحکام سے دو چار نہ دیکھنا چاہے تو وہ کسی شخص کو, کسی ادارے کو, کسی ملک کو, کسی ریاست اور حکومت کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی تخریب کاری ہو, دہشت گردی ہو, لائن آرڈر سچویشن خراب کی جائے. تو چونکہ سی پیک کی وجہ سے امریکہ ہمارا اب امریکہ کے ساتھ تعلقات کا جو رشتہ ہے وہ لو اینڈ ہیٹ کا رشتہ ہے. ہم دوست بھی ہیں اور ہم ایک سطح پہ آ کے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دوست کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو وہ چونکہ جو مسئلہ ہے چین کے ساتھ آج بھی پومپیو کا آپ بیان پڑھیں تو چین کو وہ کھل کر ٹارگٹ کر رہے ہیں اور سی پیک ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے. تو سی پیک کے خلاف جو سازشیں ہیں اس میں امریکہ شریک ہو سکتا ہے. امریکہ کا آج ہی معاہدہ ہوا ہے بھارت کے ساتھ, جس کی وجہ سے بھارت جو اس کا میزائل کا ڈیٹا بیس ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف اس وقت تک استعمال ہوتی رہے گی جب تک وہاں پاکستان کی حامی, پاکستان کی دوست حکومت وہاں قائم نہیں ہو سکتی, اور ایسی حکومت قائم نہیں ہوتی جب تک جو کہ پورے افغانستان پر جس کا مکمل کنٹرول ہو اور جو اپنی سرزمین کو اپنے کسی ہمسائے کے خلاف استعمال نہ ہونے دے, جو اپنی سرزمین کو کسی ملک کی تجربہ گاہ نہ بننے دے, کسی ملک کے دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی تو وہ عناصر موجود ہیں جن کی سرپرستی بھارت کرتا ہے, کرتا رہا ہے, کر رہا ہے. اور اجیت دول کا جو تازہ بیان ہے اس سے بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس نے دوبارہ اپنے جو سلیپنگ جو سیل سے اب جس طریقے سے ابھی آپ نے ذکر کیا امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ معاہدہ ہوا, لوگ اس کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے خود سپردگی کے عالم میں چلا گیا, سب چیز ان کے لیے اوپن اپ ہوگی. اب اصل مقصد ان کا ہے پاکستان اور چائنا کی دشمنی میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ انہیں کچھ نظر نہ آئے. لوگ اس کو اس طرح میں دیکھ رہے ہیں کہ اب سی پیک کو پھر گوادر پورٹ کہا جا رہا ہے کہ جتنے زبردست طریقے سے ڈیپ سی پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, ریجن کے جتنے بھی ہیں, چاہ بہار ہو, دبئی پورٹ ہو, سب سے زیادہ گیدی ہے اور سب سے زیادہ جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اس نے یہاں سے سینٹرل ایشیا یورپ اور نارتھ افریقہ تک جو ہے نا ٹریڈ ہوگی یہاں پہ, اور یہاں کے کوئی تقریباً 3 کانٹیننٹ کے ملک جو ہے نا اس کی طرف جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی کس طریقے سے پاکستان اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ چائنا کو ملا کے رشیا, ایران بھی اس میں آنا چاہتے ہیں, افغانستان بھی کہا جا رہا ہے اس کو بھی جگہ دی جا رہی ہے یہاں پہ.
اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں احتشام صاحب. ایک تو ہماری آزاد خارجہ پالیسی کہ ہم دشمن کسی کو نہ بنائیں، دوست سب کو بنائیں، لیکن ان دوستوں پر بھروسہ کریں جو آزمودہ دوست ہیں، جنہوں نے ہمیں ماضی میں دھوکہ دیا ہے، ہمیں بیچ میں ڈال کے چھوڑا ہے، ان کی طرف اب دیکھ. ٹھیک ہے ارشاد عارف صاحب سے ڈیٹیل جواب لیں گے. ایک بریک آ جا رہا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد عارف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت دہشت گردی، معیشت، گورننس، مہنگائی سمیت ملک کو بے شمار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، جس سے نمٹنا یقینی طور پر آسان نہیں ہے، اور ظاہر ہے حکومت کو ہی ان سارے چیلنجز سے نمٹنا ہے. ایسے میں اس وقت جو تلخی کا، بیان بازی کا، الزامات کی جو سیاست چل رہی ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ جب کوئی ملک بحران کا شکار ہو اور اس کی سلامتی خطرے میں ہو تو عموماً اتفاق رائے، قومی اتفاق رائے اور مصالحت اور مفاہمت جو ہوتی ہے وہ ایک درد کا درمان کرتی ہے، اور نہ صرف سیکیورٹی فورسز کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے بلکہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کے حوصلے بھی پست کرتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نان ایشوز ہیں وہ ایشو بن چکے ہیں، اور جو ایشوز ہیں ان کو پس پوش ڈال دیا گیا ہے. سیکیورٹی ہمارا پہلے دن سے ایک مسئلہ رہا ہے، کیونکہ بھارت نے پاکستان کے وجود کو آج تک تسلیم نہیں کیا، اور ہر بھارتی حکومت نے، خواہ وہ نہرو کی حکومت تھی، اندرا گاندھی کی حکومت تھی، واجپئی کی حکومت تھی یا موجودہ حکومت ہے، اس نے پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کی ہے، اور ملک کے حالات کو بگاڑنے کے لیے پورا زور لگایا ہے. ایسی صورتحال میں ملک کے اندر اتحاد و اتفاق کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، مفاہمت و مصالحت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ قبائلی یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہاں جمہوریت نہیں ہے، سیاست نہیں ہو رہی، قبائلی نوعیت کی محاذ آرائی ہے. یہ قبائلی گروہ ہیں، ایک کا نام مسلم لیگ ہے، ایک کا نام تحریک انصاف ہے، ایک کا نام پیپلز پارٹی ہے، ایک کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. یہ قبائلی گروہ ہیں، قبائلی نوعیت کی دشمنیاں ہیں، قبائلی نوعیت کی وفاداریاں ہیں اور مخالفتیں ہیں. دنیا بھر میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص اگر سیاسی جماعت چھوڑے تو اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. خواہ وہ کسی بنیاد پر بھی کر رہا ہے، لیکن پارٹی چھوڑنا یا کسی پارٹی کے لیڈر کی غلط کاری کو عیاں کرنا یا اس سے اظہار برات کرنا یہ جمہوری رویہ ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کو بے وفائی سمجھا جاتا ہے اور اس کو لوٹا قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. یہ ہمارا طرز ہے جو غیر جمہوری طرز ہے. دنیا میں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایشوز پر حکومت کی مخالفت کرتی ہے، لیکن سیکیورٹی کے معاملات میں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح حکومتیں جو ہوتی ہیں، حکمران جو ہوتے ہیں، وہ اپوزیشن کی ایشوز پر مخالفت کرتے ہیں، نہ یہ کہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے دشمن نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے. 1970 کا جو بحران تھا اس سے بھارت نے اس لیے فائدہ اٹھایا کہ جو منتخب ہو گئے تھے اس الیکشن میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پاکستان کو توڑنے کا حق بھی مل گیا ہے، اور جو اس وقت حکمران تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کو عوام نے ووٹ دے دیا ہے، ہم نے الیکشن کرایا، الیکشن میں لوگ آ گئے، وہ اگر ہماری بیعت نہیں کرتے یا ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہے تو ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، اور ختم کرنے سے ہی رسا کشی ہے، اس سے دشمن فائدہ بیسیکلی اٹھا رہے ہیں. تو یہی صورتحال اس وقت ہے جس کا بھارت فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ابھی بات کی انہوں نے، اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا. دوسرا سر، اگر ذرا سیاسی محاذ آرائی کی طرف آتے ہیں تو پی ڈی ایم کے جلسوں کی سیریز کا پہلا پارٹ تو ہم نے دیکھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے کے گیپ کے بعد یہ جلسے جلوس دوبارہ سے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کہا جاتا ہے ویسے مومنٹم ٹوٹنا نہیں چاہیے،
تو یہ کیا اسٹریٹجی؟ پہلی بات تو جو ابھی آپ بھی کر رہی ہیں، شاہ صاحب نے بھی کی، عدم استحکام کی جو بات ہے ماجرا، یہ دیکھیں ابھی میں اگلے دن ایک رپورٹ IMF کی دیکھ رہا تھا شاہ صاحب، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ جس طرح کا عدم استحکام سیاسی طور پہ پاکستان میں ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلسل جاری رہتا ہے، جو کہ عرصے سے ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی، پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ہمارے پولیٹیشین بالکل بھول گئے ہیں کہ معیشت اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو ان کی سیاست بھی نہیں رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ایشوز اور نان ایشوز کی بات اپنی جگہ، ابھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں حکومت کئی حوالوں سے چیلنجز سے، خاص طور پہ مہنگائی گورننس کے حوالے سے کامیاب نہیں ہوئی یا کوشش کر رہی ہے، لیکن اٹس لانگ وے ٹو گو، ابھی بہت سے حوالوں سے اب اسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو کام 2 سالوں میں اپوزیشن نہیں کر سکی، اب انہوں نے دیکھ لیں کیا کیا ہے، وہ آگے اپنے ایجنڈے سے ہٹ کے تو اب مہنگائی کی طرف آئے ہیں، اگرچہ ان جلسوں میں بھی مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان کے پاس نہیں آئے، پارٹی ورکر آئے ہیں، پارٹیوں کے لوگ آئے ہیں، اور جس طرح عام آدمی کی توقع کی جا رہی تھی جائے گا پارٹیسپیٹ کرے گا، وہ نہیں جا رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم حکومت ہٹانے میں ان کی ہیلپ بھی کریں گے تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا۔ وہ 77 کی تحریک جو ہے نا وہ کہتے ہیں یارڈ سٹک ہے سب کے لیے۔ دیکھیں اب اہم بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ کہا گیا تھا کہ جی شاید کہیں سے بیٹر سینس پریویل کرے گی، کوئی مکالمہ کوئی ڈائلاگ کی بات بھی ہوگی۔ ابھی اب دیکھیں چند دن سے شاہ صاحب جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی خواجہ آصف صاحب نے جا کے ملاقات کی ہے، ساتھ ان کے رانا تنویر بھی تھے، حسن اقبال بھی تھے، اور بات کی انہوں نے جا کے جیل میں نیب کی حراست میں انہوں نے شہباز شریف صاحب سے، وہاں پہ انہوں نے اس بات کو مانا ایک سوال کے جواب میں، پہلے تو مان نہیں رہے تھے، جب اسٹریس کیا گیا پوچھا گیا تو کہتے ہیں ہاں ملاقات ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی خواجہ آصف کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میٹنگ کس نے ارینج کروائی ہے، پھر دوسرا وہ کہتے ہیں DG نیب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چلیں اب فرض کریں کہ 2 منٹ کے لیے اس طرح دیکھ لیں اس کو، کبھی کوئی مصالحت کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی کسی طریقے سے یہ بڑھتا ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں ماجرائز کو ختم ہونے کی بات ہوتی ہے تو کہیں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ نے انڈائریکٹلی لیا، ڈائریکٹلی لیا، اب گورنمنٹ لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے؟ اپوزیشن کو تو کچھ نہیں ہے نا، اگر 4 مہینے کے بعد بھی اگر کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم نے ایفرٹ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن تواتر کے ساتھ بیان دینا بلاول کا، باقی لوگوں کا جنوری میں حکومت چلی جائے گی، اور پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی 1 نومبر سے لے کے 20 جنوری تک جو ہے نا معاملات سمیٹ دیے جائیں گے، وہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو سمیٹا جائے گا، حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سرکل جتنے بھی ہیں آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر میں یہ بحث سب جگہوں پہ ہو رہی ہے کہ جی دس ہیز ٹو اینڈ، یہ اگر اس طرح ماجرائی رہی تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، یا سمجھ آ رہی ہے تو اس کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اور صرف ایجنڈا اگر عمران خان کو ہٹانا ہے تو ٹھیک ہے آپ لگے رہیں، ہر اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، لیکن سوال ہے کہ آپ کر پائیں گے؟ پھر بات خود بھی آپ کہتے ہیں کہ 26 دن کا دھرنا وہ نہیں ہٹا سکے، وہ تو بیچ میں APS کا واقعہ ہوا، وہ معاملات کسی اور طرف چلے گئے۔ میرا خیال ہے اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کی جائے۔ اسد قیصر صاحب سے بھی بار بار یہ سوال ہوتا بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن الزام لگتا ہے پارٹیزن شپ ان کی بہت زیادہ ہے، بائی پارٹیزن اپروچ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے مختلف کمیٹیوں میں بیٹھ کے بات کی جائے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ڈیم کی بات ہوئی، پھر یہ کہ نئے لا بنانے کی بات ہوئی، پھر یہ ہوا کہ جی نیب لا میں تبدیلی کی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں، اپوزیشن کو نہیں آ رہے۔ اب دیکھیں یہ بھی لمحہ فکریہ بھی اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے ادھر سے 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد پرواہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر 2 دن جو ہوتے بھی ہیں شور شرابہ اور ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن میں وقت گزر جاتا ہے۔ صحیح ہے احتشام صاحب، یہی پوائنٹ میں لے کر جاؤں گی ارشاد عارف صاحب کی طرف، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ارشاد عارف صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ارشاد عارف صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہے لندن میں بیٹھ کر جس طرح سے وہ سٹنگ آرمی چیف اور DG ISI کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تنقید کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ نہ صرف نواز شریف بلکہ ان کی پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے تنقید ہو رہی ہے، جس طریقے سے یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس بیانیے کی مخالفت کر رہے ہیں، اس بیانیے کا بوجھ اٹھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں اٹھا سکتے، تو یہ جو تمام تر بیانیہ ہے، یہ جو تمام تر صورتحال ہے، یہ کس طرف لے کر جائے گی اسپیشلی نون لیگ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا یہ بیانیہ جو ہے اس بات کا اظہار ہے کہ نواز شریف صاحب مکمل مایوس ہیں، مضطرب ہیں اور مشتعل ہیں،
وہ اشتعال کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں وہ کشتیاں جلا کے حکومت کو، ریاستی اداروں کو، ریاست کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، اور تاکہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو، کیونکہ ان کو اب کوئی امید باقی نہیں رہی کہ جب ایک حکومت نے یا ریاستی اداروں نے ان کو مفروغ قرار دے دیا، اشتہاری قرار دے دیا اور اشتہارات لگ گئے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا گیا ہو، کوئی اسپیس مل سکے اس سسٹم کے اندر۔ اس لیے وہ ہرچے باد آباد کی جو پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ وہ کوئی بیوقوف آدمی ہیں، کم عقل آدمی ہیں، یا وہ ایسے بس غصے کی حالت میں سب کچھ کر رہے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وہ ایک سمجھدار چالاک سیاستدان ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی انہوں نے دباؤ ڈال کر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی باتیں منوائی ہیں، اپنے لیے رعایت حاصل کی ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب نے جو پالیسی اختیار کی تھی، مصالحت کی، مفاہمت کی، ان کا صرف یہ کہ نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ کسی حد تک نواز شریف کو تو فائدہ پہنچا کہ وہ ان کو ضمانت بھی ہوگی، ان کی ملک سے باہر بھی چلے گئے سزا یافتہ ہونے کے باوجود، لیکن خود شہباز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کا بیانیہ کمزور ہوا۔ اگر اس دوران حمزہ شہباز کی ضمانت ہو جاتی، حمزہ شہباز بھی مریم نواز کی طرح بیٹھے ہوتے گھر میں محفوظ معمون، تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیکن جب شہباز شریف کو کوئی رعایت نہیں ملی اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، تو نواز شریف اور مریم نواز کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ جناب والا، سوائے ٹکراؤ کے، سوائے تصادم کے، محاذ آرائی کے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کر، ریاست کو دباؤ میں لا کر ہم کچھ برات حاصل کر سکیں، لیکن جو مفاہمت کی پالیسی اس کا نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اس بات سے میں ابھی تک اتفاق نہیں کرتا کہ مسلم لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ اگر یہ اس بیانیے سے کوئی اختلاف ہوتا یا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتے تو لوگ کوئی جرت کرتے، کوئی سامنے آتے، کوئی حرف اختلاف بلند کرتے۔ ابھی تک تو ایسی کیفیت نہیں ہے۔ اگر کہیں سے ایک طرف اگر نواز شریف صاحب کو 10 مہینے خاموش رکھا گیا یہ تسلی دے کر، تو اسی طرح میرے خیال اسٹیبلشمنٹ تسلی دی جا رہی ہے کہ جی پھوٹ پڑ چکی ہے اور بس نواز شریف کا بیانیہ پٹ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تک لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف ماضی میں کامیاب ہوتا رہا ہے اس بیانیے کے ذریعے، وہ دباؤ میں لاتا رہا ہے، لوگ دباؤ میں آتے رہے ہیں۔ اب بھی ان کا خیال یہ ہے اگر اگلے مہینے 1.5 مہینے میں میاں نواز شریف صاحب کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بیانیے کی وجہ سے میں اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں نہیں لا سکا، اگر نواز شریف صاحب کو مزید کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر وہ تو ملک سے باہر ہیں، ان کا تو اب کچھ نہیں حکومت بگاڑ سکتی فی الحال، لیکن مریم نواز ملک کے اندر ہیں، اگر مریم نواز کو کھلی چھٹی ملی رہتی ہے، وہ جلسے کرتی ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی پارٹی کے اندر، کیونکہ پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نواز شریف کا خاندان اور مسلم لیگ ہم تو متحد ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپس میں متحد نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مریم نواز کو کوئی گزند نہیں پہنچ رہا، مریم نواز کو کھلی چھٹی ملی ہے۔ یہ جو میں آپ کی طرف آؤں گی اسی بات کو لے کر، جس طرح سے ابھی ارشاد عارف صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ پریشر ڈالنے کی جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کوئی پریشر پڑ پائے گا، جس طرح سے ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ ماضی میں انہوں نے ایسا کیا، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے ارشاد عارف صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، تو دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو شاہ صاحب نے بات کی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈیسپریشن، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے پی ایم ایل کی قیادت پہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریلیف لیا جائے۔ اب یہ جو بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ 10 مہینے کی خاموشی کیا شو کرتی ہے، پھر جس طریقے سے زبیر عمر صاحب نے فائنلی بات کی اور پھر آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی آتے تھے ریلیف کے لیے آتے تھے، سب ساری باتیں ہوتی تھیں، مریم صاحبوں کو بھجوانے کی بات ہوتی تھی۔ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے میرا خیال ہے شاہ صاحب، ہمارے یہاں اتنی پولرائزیشن سنگین ہو گئی ہے کہ اب لگتا ہے کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن دونوں بیٹھ کے نہیں سوچتے کہ عدم استحکام کہاں لے کے جائے گا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی
حکومت کو چور ڈاکوؤں کی یہ بات روز روز کہنا چھوڑنا چاہیے, ادھر سے سلیکٹڈ کی آواز بند ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے لوگ کہتے ہیں وقت بدل رہا ہے, پہلے کہتے ہیں کہ جسم بیمار ہوتا تھا, اب ذہن بیمار ہو رہے ہیں لوگوں کے. اب 9 کروڑ کے آبادی جو ہے نا ہماری 22 کروڑ میں سے سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرے گی, اپوزیشن کیا کرے گی, کیا ان کی لڑائی اتنی دور چلی جائے کہ خدا نہ خواستہ پروسیس میں لوگ اور ریاست اس کو نقصان ہوگا. رہا سوال نواز شریف صاحب کا, وہ تو یہ کریں گے, انہوں نے کرنا ہی یہی ہے. باہر بیٹھ کے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے, اب پارٹی کے لوگ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجی یہی رہے گی, وہ تو جہاں جہاں ان کا ہوسٹ کریں گے تو اسٹریٹجی ان کی یہی ہوگی, کہیں نہ کہیں ریلیف لیا جائے. لیکن کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ بھی بڑے خاموش آپریٹر ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو پرووک کر کے کچھ حاصل کر لیں گے, وہ بھی وقت پہ بات کرتے ہیں, وقت پہ ہی اپنا تیر چلائیں گے. لیکن اس کا نقصان جو ہے نا کس کو ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیا جائیں. مازارائی جتنی بڑھ گئی ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. خواجہ آصف صاحب جس طریقے سے شہباز شاہ کو ملے ہیں, مجھے تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک سگنلنگ, یہ میسیجنگ ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنا ایک پیغام پہنچانے کی بات ہوئی ہے. تو شاید کیونکہ شہباز شاہ صاحد کہتے ہیں آج بھی بیٹھ کے جیل کے اندر وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ مازارائی کا نقصان ہمیں زیادہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے چند لوگ یہی چاہتے ہیں. اور پھر بلاول بھٹو صاحب دیکھیں نا کس حد تک آگے چلیں گے. وہ آپ کو یاد ہے جب دھرنا ہوا تھا عمران کا, وہ کہتے تھے یہ بہت فضول بات ہے, کبھی نہیں کریں گے. کل میں حیران ہو رہا تھا ان کو سن کے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی دھرنا دینے کی ضرورت پڑی تو ہم اسلام آباد میں آ کے دھرنا بھی دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ون ون سچویشن نہیں ہے. دنیا بدل رہی ہے. امریکہ دیکھیں نا, امریکہ کا صدارتی الیکشن ہو رہا ہے, فیصلہ ماسکو میں ہونا ہے. اس حد تک معاملات کہاں سے کہاں چلے گئے. تو ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. بالکل. اچھا ارشاد عارف صاحب اس پہ کامنٹ کیجئے گا, یہ جو اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے, کل بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے, بلکہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت چند دن کی مہمان ہے, تو یہ کیا ان کا دعویٰ ہے یا دھوکہ ہے ان کے لیے یا پھر کسی اور کے لیے؟ اپوزیشن ہمیشہ یہی کہتی ہے, اپوزیشن کو یہی کہنا چاہیے اپنے کارکن کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے, اس کو حوصلہ دینے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہیں. یہ تو اپوزیشن کہہ رہی ہے نا حکومت چلی جائے گی. زرداری صاحب کے دور میں تو میڈیا بھی کہتا تھا کہ حکومت جا رہی ہے, لیکن 5 سال پورے ہوئے. تو اپوزیشن یہ کہتی رہے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی اگر حکومت کی پرفارمنس اچھی ہوئی, حکومت نے عوام کو مطمئن کیا, عوام کو ریلیف دیا, تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر حکومت کی پرفارمنس یہ رہی, حکومت عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ بزدار اور اس طرح کے لوگوں پر مشتمل رہی جن کی نہ انتظامیہ پر گرفت ہے, جن کی نہ حالات پر گرفت ہے, نہ معاملات پر گرفت ہے, نہ جن کو عوام کی جو تکالیف ہیں, جو مشکلات ہیں ان کا احساس ہے, تو پھر حکومت خود ہی اپنے لیے حالات خراب کرے گی. اس کو اپوزیشن جگہ آپ نے میڈیا کی بات کی ہے, ڈسینٹنگ وائسز وہ کہتے ہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا, مجھے تو نہیں لگتا, جو بات جو کہنا چاہتا ہے کہہ رہا ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں جی میڈیا روک رہا ہے, رکوایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی بات نہ کی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں, ہم نے تو احتشام صاحب آپ نے وہ دور دیکھے ہیں جس وقت پابندیاں تھیں جو محسوس ہوتی تھی جب سنسد تھی. یہ جو اس وقت ہمارے تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو صاحب کی آتے ہیں. صحیح ہے. ارشاد عارف صاحب معذرت کے ساتھ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, بہت بہت شکریہ آپ کا. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کے آخر میں ناظرین, کشمیر پر بھارتی قبضے کے 73 سال آج مکمل ہو گئے ہیں, اور جس انداز میں وہاں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے یقینی طور پر قابل مذمت ہے, اور دنیا کو, OIC کو, تمام مسلم امہ کو اس پر یکجا ہو کر آواز اٹھانی ہوگی تاکہ کشمیریوں کو ان کے حقوق مل سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.